अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मेरा नाम शुजात आसिफ है और आज मैं हाजिर हूँ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप की चैनल की तवज्जो से। आज हम बहुत एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में है आजकल, और वो है ईरान और अज़रबैजान का कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट से उठने वाले जो मसाइल हैं। तो मेरे साथ है मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान, जो कि एक नामी गिरामी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं। उनसे आज हम कुछ सवाल करेंगे और इस मसले पे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी बिलाल साहब, ये आपको क्या लगता है, क्या रीजन है इसकी, ईरान और अजरबैजान इस मकाम पे क्यों आए हैं? असल में अजरबैजान आपको मल्टीपल रीजंस हैं। जो रिसेंट हम फेयर अप देख रहे हैं, ये शुरू हुआ जब अजरबैजान ने ईरानियन ट्रक्स को पकड़ना शुरू किया, उनकी चेकिंग शुरू कर दी और उनसे जो है टैरिफ लेना, जो पैसे थे गुजरने के, वो लेने शुरू कर दिए। आप जानते हैं कि ईरान के हमेशा आर्मीनिया के साथ स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात रहे हैं और उसे सपोर्ट भी करता रहा है, जिसकी एक वजह यह है कि ईरान के 4 सूबे जो हैं, जिसमें ईस्टर्न अजरबैजान, अर्दबिल, जंजान, वेस्टर्न अजरबैजान और इसके अलावा तेहरान में भी अच्छी खासी आज़री पॉपुलेशन है। तो ईरान को हमेशा से ये डर रहा है कि कहीं अजरबैजान स्ट्रेंथ में आता है तो ईरानियन आज़रीज जो हैं कहीं वो पैन टर्किज्म के चक्कर के अंदर बगावत ना कर दें। और उसकी कुछ वजूहत भी हैं। मसला हमने देखा कि मई 2000 के अंदर एक कार्टून ईरानियन अखबार में छपा, जिसके ऊपर आज़रीज अपने घरों से निकल आए प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उसमें मजाक उड़ाया गया है आज़री पॉपुलेशन का। फिर 2015 में इसी तरीके से एक कार्टून कैरेक्टर जो बच्चों का था, उसके अंदर आज़री ऑफेंड हुए और वो निकल आए। तो इनको खौफ है एक ईरानियंस के। अच्छा, जो रिसेंट हुई है, जो मैं बात कर रहा था कि ईरानियन ट्रक्स जो हैं वो पहले तो गुजरते थे निगोरो कालाबाग तक, जो ट्रेड जाती थी वो आर्मीनिया के एरिया से गुजरते थे। लेकिन आपको पता है कि पिछले साल जब जंग हुई तो काफी एरिया को रिकैप्चर कर लिया, आजीज ने आर्मीनिया से आजाद करवा लिया। अब जो है जो आजीज हैं उनका ये ख्याल है, उन्हें ये शक है कि ईरान जो है ना असला सप्लाई कर रहा है आर्मीनियन को, जो कि यूज होगा इनके खिलाफ। और इसी तरीके से जब ट्रक पकड़े तो पता चला कि उसके अंदर सीमेंट जा रहा था। इसके ऊपर फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बात हुई। इस तमाम के अंदर जो और ज्यादा जिसने ईरानियंस को कॉम्प्लेक्स का शिकार किया वो ये था कि आप जानते हैं कि 12 सितंबर को एक एक्सरसाइज हुई थी थ्री ब्रदर्स, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान शामिल थे। इसके अलावा इससे पहले भी एक एक्सरसाइज हुई थी कैस्पियन सी के अंदर, जिसके अंदर आज़री नेवी के साथ जो है टर्किश नेवी ने जो है एक्सरसाइज की थी ईरानियन बॉर्डर के पास। तो ईरानियंस उस पर भी बड़ा चीखे थे, जिसके ऊपर जो है आज़री ने ये कहा था कि जो कन्वेंशन है, ये जो सी के ऊपर है, उसके उसको रेक्टिफाई जो है ईरानियंस ने नहीं किया, कि उनको हक नहीं पहुंचे, या तो उन्होंने किया होता फिर तो वो बोल सकते थे। तो अभी ईरान समझता है कि जो उसकी चेकिंग हो रही है तो वो एक उसकी इंसल्ट की जा रही है। नंबर टू जो है, जो रूट है, वो अब ईरान समझता है कि जो उसका वेस्टर्न एशिया के साथ जो तजारत थी, जो रूट था, उसके ऊपर आजीज ने उसे चेक करना शुरू कर दिए, जो उनके मुताबिक हॉस्टाइल है। आपने देखा कि ये कुछ अरसे से ईरान ने भी 2 दहाइयों के बाद जो है एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज का इनेकाद कर रही है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पे अगर जाएं तो आपको पता है कि ये भी कहा गया 4,000 मिसाइल बाकू पे फेंकेंगे ईरानी। इसी तरह की और इस तरह की बातें की जा रही हैं, जिसको ईरान की तरफ से एग्रेशन के तौर पे देखा जा रहा है अजरबैजान के अंदर। कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इस मिलिट्री बिल्डअप के बाद, जिसको ईरानियन जो है सोशल मीडिया बहुत उठा रहा है, टर्की ने भी अपनी फोर्सेस जो है मोबिलाइज कर ली। उसके अलावा जो अजरबैजान है उसने भी एक सेंटर बना दिया जहाँ पे जो ईरानियन मूवमेंट है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात आपको बताता चलूँ कि जब आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग सितंबर में हो रही थी, उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ये भी इल्जाम आए थे कि जो लेबनीज आर्मीनियन है मिलिशियाज जो हैं उनको ईरान इन्फिल्ट्रेट करवा रहा है ताकि वो अजरबैजान के खिलाफ लड़े। इसी तरीके से आपको ये भी पता है कि ये भी इल्जाम आया कि सीरिया से टर्क्स जो हैं वो भी लेके आ रहे हैं मिलिटेंट्स को ताकि वो आर्मीनिया के खिलाफ लड़े। तो बात ये कि दोनों साइडों पे बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर जो है ना एतबार की कमी नजर आ रही है। हालांकि मामला इतने सख्त नहीं है जितने बनाए जा रहे हैं, और ये गुफ्तो शनीद से बड़ी आसानी से हो सकते हैं। ईरान असल में इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हमें नजर आ रहा है। इकनॉमिक खासतौर पर मसला तो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आप ये देखें कि एक इंसिक्योरिटी की बजाय कुछ दिन पहले पंचेर के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई।
اور اب جو سب سے زیادہ فنی قسم کا جو بیان آیا ہے ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بارڈرز کے اوپر زائنسٹ فورسز کو برداشت نہیں کریں گے. تو ایران کا تو کوئی بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ملتا. ہاں، آذربائیجان کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ تو آرمینیا کے بھی ہیں، رشیا کے بھی ہیں، باقی ممالک کے بھی ہیں، جن کے ساتھ انڈیا جو سب سے زیادہ قریب ہے ایران کے، اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو یہ ایک پرزمپشن کرنا کہ شاید وہاں پہ کوئی بیس دے رہی ہے، اس کے بارے میں ابھی تک ایرانین کوئی سالڈ قسم کا جو ہے نا پروف نہیں دیکھ سکے. تو بلال صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا آبجیکٹیوز کیا ہیں ایران کے لیے، اور پاکستان کے پرسپیکٹو سے اس میں کیا کیا ہم دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے اس میں کیا گولز ہیں، کیا اچیومنٹس ہیں، اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ہم لوگوں کو کس طرح اس کو دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ ایران بھی ہمارا ہمسایہ ہے. یہ ارادہ بات ہے کہ ایران سے ہمارے تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں رہے، اور ابھی بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا پنشیر کے حوالے سے بھی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریجنل ایفیکٹس کیا ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے، مسلم ملک ہے، برادر ملک بھی میں اسے کہوں گا. اس کے علاوہ اب تو ایس سی او کے اندر بھی اس کی جو ہے، شنگھائی کانفرنس کے اندر بھی اس کی جو ہے بہت اہمیت بڑھ گئی ہے. اس کی ممبرشپ جو ہے وہ پروو ہو گئی ہے. اور اس میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایک فرسٹریشن کا اظہار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایرانیوں کی طرف سے کہ 10,000 میزائل پھینک دیں گے، 40,000 4,000 پھینک دیں گے، 1,000 پھینک دیں گے. یہ صرف ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایران کو یہ ڈر ہے کہ شاید جو ایرانین آذریز جو ہیں ان کے اندر پین ٹرکزم جو ہے نا وہ جڑ پکڑ رہا ہے. اور بیسیکلی وہ ان کو اس بات کا بھی ایک دکھ ہے کہ جو پاکستان آذربائیجان اور ٹرکی کی ایکسرسائز ہوئی اور اس کے علاوہ جو نیول ڈرلز ہوئی، اس سے ان کا یہ خیال ہے کہ جو ایرانین آذریز ہیں ان کو یہ میسج کیا ہے کہ یہ تین ممالک ان کے ساتھ ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، فوجی طاقتیں ہیں. تو شاید اس کی وجہ سے ایرانین آذریز جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوں گے اللہ وطن کے لیے یا واپس اپنے آذربائیجان کے ساتھ ملنے کے لیے. حالانکہ یہ بڑا غلط قسم کا کانسیپٹ ہے. آپ کو ایک میں مزے کا فیکٹ دیتا جاؤں کہ جو ایرانین اس وقت سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، وہ خود ایرانین پرشین نہیں ہیں، ہی از آذری، آذربائیجان کے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر جیو پالیٹکس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو ایران بھی اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے اور آذربائیجان بھی اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ریلیجن سے زیادہ جو ہے نا، جو ایک ایرانین اسٹریٹجک کلچر پہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کچھ ماہ پہلے، اس پہ جو وہ ایک پرشین ایلیمنٹ جو ہے، ایک ساسانی ایلیمنٹ کہ ہم نے حکومت کئی ہزار سال تک کی ہے، وہ آ رہا ہے. اور ایران چاہ رہا ہے کہ اس کی بل جو ہے نا اس کو مانا جائے. حالانکہ اگر آذری ٹرکس یہاں سے گزریں گے تو ایران بھی ان سے پیسے تو لے گا راہداری کے، کیونکہ روڈز یوز ہو رہی ہیں. اور اسی طریقے سے ایران بھی سے ناپسند کرے گا کہ اس کے مخالفین تک جو ہے کوئی ایسی چیزیں پہنچے جو ایران کے خلاف یوز ہوں. تو ہونا یہ چاہیے ہے. اور پاکستان کیونکہ دونوں کا بڑا اچھا دوست ہے، 3 بردرز، آذربائیجان کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں، ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور اس کے ساتھ ماضی کے اندر ہمارے بڑے اچھے رہے ہیں. تو پاکستان کی کو یہ چاہیے کہ ہم اسے ڈیفیوز کروانے کی کوشش کریں، اور جو غلط فہمی ہے دونوں ممالک کے درمیان ان کو جو ہے ہم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ اگر تو یہ کوئی جنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں نقصان تو ایران کا ہی ہونا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ انٹرنیشنلی اس پہ جو پریشر ہے، پھر اسرائیل کی طرف سے جو پریشر ہے، اور اس کے علاوہ جو اندرونی اس وقت مسائل ہیں. ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایران کی بڑی ولنریبلٹیز ہے، خاص طور پہ عراق کی سائڈ پر چلے جائیں، خوزستان سے لے کے ایرانین آذربائیجان تک، یہاں پہ نان پرشین کی تعداد زیادہ ہے اور وہ کافی وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوتی رہتی ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اچھا رول ادا کریں اور ایران اور آذربائیجان کے درمیان جو ہے نا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر خطے کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے، کسی قسم کی یہ ایسکلیشن ہوتی ہے تو وہ نقصان دہ ہوگی. ہاں، یہاں پہ میرا ایک پرسنل خیال یہ ہے کہ شاید انٹرنل جو اس وقت اکنامک سچویشن کی وجہ سے، اس کے علاوہ باقی وجوہات کی وجہ سے ایک پریشر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیک نیشنلزم کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے، فیک کہروں اور نیشنلزم کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگوں کے اندر ڈائیورشن ہے، شاید یہ ایران یہ ہاسٹیلٹی دکھا رہا ہو. اور ایک اور میں اس میں ایڈ کرتا چلوں، آج میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ایم پی ایز ہیں ایرانین پارلیمنٹ کے، اس کی طرف سے بڑے عجیب قسم کے بیانات آئے ہیں جو نہیں آنے چاہیے تھے. مثلا ان کا ایک ایم پی ہے احمد نادری، اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو آذربائیجان ہے وہ اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کر رہا ہے. اسی طرح ایک رضا احمدی ہے، محمد رضا احمدی، اس نے کہا ہے کہ آذربائیجان جو ہے نا وہ ایروگینٹ ہو گیا ہے آرمینیا کو ہرا کے.
حالانکہ اس قسم کی کوئی اوفینسو چیز ہمیں آذربائیجان کی طرف سے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو یقیناً اس کے ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات نظر آ رہے ہیں۔ تو سپلائی روٹ کی اس میں ایک بہت اہمیت ہے، جس سے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ آرمینیا کو سپلائی کر رہے ہیں، ایرانی کچھ اپنی سیمنٹ ہے یا ویپنز ہیں، تو یہ سپلائی روٹ کون سا ہے، یہ کس طرح اس کی جغرافیکل لوکیشن ہے اور کیا ہے یہ؟ اگر آپ میپ پہ نظر دورائیں نا، تو پہلے یہ تھا کہ آذربائیجان کے ٹیریٹری کے بیچ کے اندر جو ہے نا آرمینیا کا ایریا آتا تھا۔ اب آف کورس جو نگورو کاراباخ کی جو جنگ ہوئی اس کے اندر جو ہے ایڈوانسمنٹ ہوئی اور کافی جو ہے اپنی جگہیں آزاد کروا دی سیز فائر سے پہلے۔ اب ایران کا جو ہے نا سب سے بڑا جو اسے خوف بقول ان کے اینالسٹ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے یہ روٹ استعمال کرتے تھے وایا آرمینیا ویسٹ ایشیا اور رشیا تک ٹریڈ جاتی تھی۔ اب درمیان کے اندر جو ہے نا اور آرمینیا کے ساتھ جو ہے وہ فری ٹریڈ کا بھی ایگریمنٹ تھا، یعنی کہ کسی قسم کا ان کے ٹرکوں کو کوئی نہیں روک ٹوک ہوتی تھی اور وہ آگے تک جاتے تھے۔ اب کیونکہ آذربائیجان وہاں پہ آگے اور آذربائیجان جو ہے ان سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں ان کے ٹرکوں سے، تو اس کی وجہ سے ایک غم، غصہ، پھر اس کے ساتھ آذربائیجان آذربائیجان کے اندر کہیں علیحدگی کی تحریک نہ چلے اس کا خوف، یہ کافی چیزیں جس کی وجہ سے ایران جو ہے نا وہ سٹپٹا گیا ہے اور وہ طاقت کا اظہار کر رہا ہے اس وقت۔ میں نے آپ کو بتایا 20 سالوں میں پہلی سب سے بڑی جو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایران کو تحفظات ہے، لیکن یہ کوئی ایسی نہیں ہے اگر مل بیٹھ کے آرام سے بات کی جائے تو یہ تمام تحفظات دور ہو سکتے ہیں۔ آذربائیجان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اگر ایران ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے آرمینیا یا آگے رشیا تک جانا چاہ رہا ہے، لیکن پرووائڈیڈ ایران یہ غلط فہمی ان کی دور کرے کہ ہم آرمینیا کی کسی قسم کی ایسی مدد نہیں کریں گے جو ایران کے خلاف جو ہے وہ یوز کر سکیں۔ ایک جگہ میں ایک سوشل میڈیا میں بلکہ ایک میڈیا ہاؤس اس میں لکھا ہوا ہے ایران ہولڈز وار گیمز نیئر آذربائیجان بارڈر۔ تو جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا کہ پہلے ملٹری بلڈ اپ ہے وہاں پہ سارا، تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ملٹری بلڈ اپ جو ہے ایکسٹینڈ ہو کے ایک کانفلکٹ کی طرف چلا جائے، جس کی وجہ سے کوئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ راز صاحب سوشل میڈیا پہ بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر، ہاں جی بھائی، جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ملٹری بلڈ اپ ہے، اور جس طرح ابھی ایک انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایران ہولڈز وار گیمز نیئر آذربائیجانین بارڈر، تو یہ کانفلکٹ کوئی آگے بڑھنے کے خدشات تو نہیں ہے اور ایک خطرناک جنگ میں یہ کنورٹ ہو جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس وقت ایران کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ ایک اور مسئلہ اپنے سر پہ لے۔ میرا نہیں خیال کہ ایران اس سائڈ پہ جائے گا، یہ صرف ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر کچھ آبجیکٹیو حاصل کرنے ہیں اور ایک جو ہے وہ شو کرنا ہے کہ ایران جو ہے ابھی بھی ایک بہت بڑی پاور ہے، ڈرانے کی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ محمد رضا احمدی جو ایم پی ہیں یعنی کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں ایران کے، ان کا یہ کہنا کہ آذربائیجان جو ہے وہ ایروگینٹ ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ ساتھ ایک آرمینیا کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنلی جو اپنے ریلیشن ہے آرمینیا کے ساتھ، میرے خیال میں ان کو ہولڈ کرنے کی، ان کو مضبوط کرنے کی جو ہے نا یہ ایک کوشش ہے۔ جی شجاعت جی بلال صاحب، آپ سے بڑے ایک اچھے امپورٹنٹ ٹاپک پر بڑی اچھی انفارمیشن ڈسکس کر کے بڑا اچھا لگا، بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی دوسرے ٹاپک پہ حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ، آنر ہے، تھینک یو ویری مچ۔